बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर हमारे मुल्क के जय्यद उलमा रोज़ाना गुफ्तगू फरमाते हैं, रोज़ाना हमें सिखाते हैं, कुरान की तालीम हमें देते हैं। हमारे उलमा जितनी भी हम इनकी शुक्रगुजारी और इनका शुक्रिया अदा करें वो कम होगा। ख़वातीन व हज़रात, ये कुरान करीम ये अल्लाह ताला का आखिरी पैगाम है ज़मीन वालों के नाम। इंसानियत से आखिरी ख़िताब है अल्लाह ताला का। ख़वातीन व हज़रात, ये कुरान करीम इंसान को कहाँ देखना चाहता है। हम पर ज़िम्मेदारी ज़्यादा इसलिए आयद हो जाती है कि हम अहले ईमान हैं, ये हमारी किताब है। तो किताब की रोशनी में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं या कुरान करीम को कितना हमने हिर्ज़ जाँ बनाया हुआ है, क्या हमारी तरजीहात में कुरान करीम मौजूद है। कुरान करीम अरबी ज़बान में है, हम में से बेशतर की ज़बान अरबी नहीं। मुल्क के जय्यद उलमा को हम ज़हमत देते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और इन आयात के माना मफ़ाहीम बिल्कुल वाज़े करके सलीस अंदाज में हमारे सामने रख दें ताकि कुरान करीम को समझना और उस पर अमल करना आसान हो जाए। आज हम सूरह सफ़ की आयत नंबर 14, ये सूरह सफ़ की आखिरी आयत है, इस पर बात करवाएंगे अपने मुल्क के एक मुमताज़ आलिम दीन से। ख़वातीन व हज़रात, अहले ईमान से मुखातिबत हो रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह कमा क़ाला ईसा इब्न मरियम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह के मददगार बनो, जिस तरह ईसा इब्न मरियम ने किससे कहा था? हवारियों से कहा था। अल्लाहु अकबर कि मन अंसारी इल्लल्लाह, अब वहाँ पर नानो अंसारुल्लाह ये कहा जा रहा है। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारे सवालात इस ज़ैल में उठते हैं। अल्लाह ताला को किसी की मदद की क्या ज़रूरत हो सकती है? अल्लाह के मददगार बनो। अल्लाह तो मालिक है, आका है, बेनियाज है। यहाँ अल्लाह क्यों ये फरमा रहा है? कुरान करीम में एक और जगह एक आयत और याद आती है कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद कैसे की जाती है? क्या अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम नाफिज करके मदद की जाती है? ये भी हमें बताएंगे हमारे मुल्क के जय्यद आलिम दीन। ख़वातीन व हज़रात, ईसा अलैहिस्सलाम हवारियों से कह रहे हैं कि तुम मेरी मदद करो। हवारी कह रहे हैं कि हम इस काम में अल्लाह के मददगार हैं। इसको भी ज़रा खोलेंगे। आखिरी बात, आखिरी नुक्ता ये है कि बनी इसराइल का एक ग्रोह ईमान लाया, दूसरे ग्रोह ने इनकार किया। जो ईमान लिया, हमने उनको दुश्मनों के मुकाबले में उनकी तायीद की और वो गालिब हो गए। ये किन लोगों की बात हो रही है? क्या ये उन लोगों की बात हो रही है कि जिन्होंने मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल माना लेकिन अल्लाह का बंदा माना, अल्लाह का बेटा नहीं माना? बहुत सारी बातें इस ज़ैल में आएंगी, सीखेंगे मोहतरम डॉक्टर हम्माद लखवी साहब से, जो कि तशरीफ़ फरमा हैं लाहौर में। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रगुजार आप तशरीफ़ लाए। जब भी आप तशरीफ़ लाते हैं ये कहने की ज़रूरत नहीं, हमेशा हमारी इल्मी कमी को आप दूर फरमा देते हैं और कुरान करीम का इल्म हम सब तक मुंतकिल करते हैं। डॉक्टर साहब पढ़ाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, अल्हम्दुलिल्लाह डीन हैं और पूरी ज़िंदगी किताब और कलम के साथ साथ गुजरी और गुजर रही है।
ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ صف اور آیت نمبر 14 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار، اور حواریوں نے جواب دیا تھا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ نبوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق سب سے پہلے کس نے کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کہاں کا گورنر مقرر کیا تھا؟ کوفہ کا، مکے کا یا یمن کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092223400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سورہ صف کی جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 14، اس میں اہل ایمان سے کیا مخاطبت کر رہا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو سورہ صف ہے اس کا بنیادی اور مرکزی موضوع ہے جہاد، لہٰذا اسی حوالے سے اہل ایمان کو اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے اہل ایمان جو ہر صورتحال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ بادل نخواستہ نبی کے ساتھ اس کا ساتھی بن جائے یا کہ کوئی کسی وقتی مصلحت کے ساتھ کسی کا ساتھی بن جائے تو پھر وہ یہ جو مارکہ حق و باطل ہے اس کے اندر فتح حاصل ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔
اور جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. اور اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کے لیے اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، تم سب کو اس طرح سے اللہ کے مددگار بننا پڑے گا جس طرح سے ایک حوالہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ بہت ہی یعنی ایسے حالات کا سامنا تھا، مشکل حالات تھے جس میں ان کے ساتھی بھی اور ان کے جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ سارے آپ کے دشمن ہو گئے تھے، اور پھر جو حکومت وقت تھی اس نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی شروع کر دی تھی، اور پھر اس طرح سے ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس میں سے نکلنے کا بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی جو صورتحال مکہ کے اندر بنا دی گئی تھی وہ ایسی ہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مختلف جگہوں پہ حتیٰ کہ جو دعوت دینا وہ بھی مشکل بنا دیا گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مختلف لوگوں کو دعوت دیتے تھے اس سے بھی منع کر دیا گیا تھا. تو قریشی سردار جو تھے وہ آپ کو منع کرتے تھے، انہوں نے اپنے لوگ چھوڑے ہوئے ہوتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت کا کام کرنے نہیں دیتے تھے. لہٰذا یہ جو کونوا انصار اللہ ہے تو لفظی معنی تو یہی ہے کہ تم سب اللہ کے مددگار بن جاؤ، اور اللہ کے مددگار بننے کا جو حوالہ ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، کہ تم میں سے کون میرا مددگار ہوگا، الی اللہ، اللہ کی طرف. اب یہ جو اللہ کی طرف ہے یہ دو اعتبار سے ہے، یا تو یہ ہے اللہ کی طرف دعوت دینے کے اعتبار سے ہے، اس لیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ یہ میرا، آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی ذاہب الی اللہ، میں اللہ کی طرف جانے والا ہوں. تو دونوں اعتبار سے کوئی شخص اللہ کی طرف جانے والا ہے یا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے مدد طلب کرتا ہے، تو دونوں اعتبار سے اصل میں اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد ہے. نبیوں کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر بھی بات بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہو یا اللہ کی مدد ہو، جیسے آپ نے بتایا کہ اللہ کی مدد کی تو اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح نبیوں کو بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ نبی جو ہیں ہم جس کو مدد کہتے ہیں عام طور پہ یا تو قوت کے ساتھ مدد کی جاتی ہے یا پھر مال اور جائیداد کے ساتھ مدد کی جاتی ہے. اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کو قوت کی مدد کی ضرورت بھی اس لیے نہیں ہوتی کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا بندوبست خود کیا ہوتا ہے، اس لیے اس طرح کے تحفظ اور پروٹیکشن کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اور پھر اللہ کے نبیوں کو مالی طور پر کسی مدد کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے بے نیاز اور غنی بنایا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی مال کو، کسی بھی جائیداد کو اپنا وہ مرکز و محور اپنی سرگرمیوں کا بنائیں یا اپنے توجہ کا مرکز بنائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی مقامات پر فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ آفر ہوئی تھی کہ اگر میں چاہتا تو سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے پیچھے پیچھے چلتے، تو گویا میں نے خود کہا کہ یہ مجھے سونے کے اور چاندی کے پہاڑ نہیں چاہیے. تو جو نبی اس قدر غنا لے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوا ہو تو ان کو نہ تو مادی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی لوگوں کے مقابلے میں اس طرح کی پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں بھی اللہ کے رسولوں کی مدد کا ذکر کیا گیا یا اللہ کی مدد کا ذکر کیا گیا تو اس سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے، اور اللہ کے دین کی مدد ہوتی ہے دعوت اللہ کو آگے بڑھانا اور دعوت اللہ کے کام میں ان کی مدد کرنا. تو ظاہر ہے جب مسلمان جو پالیسی کے اعتبار سے لے کے چلتا ہے وہ دعوت ہوتی ہے، دعوت آگے جہاد کا روپ دھار لیتی ہے جب دعوت کے مقابلے میں، دعوت کے میدان میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں کفار کی طرف سے، تو وہ جب رکاوٹیں کھڑی کی جائیں تو دعوت ہی بالآخر جہاد بن جاتی ہے. اصل تو جو کام ہے وہ دین کی دعوت دینا ہے، نبیوں کا کام بھی دین کی دعوت دینا ہے.
جب کبھی دشمنان دین نے اور معاندین نبوت نے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں تو وہ پھر ادارہ جہاد حرکت میں آتا ہے اور پھر جو ہے وہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ لڑائی کے لیے یہ فرمایا گیا کہ آپ اپنے گھوڑے تیار رکھیں، اپنی تیاری رکھیں، لیکن لڑائی کی تیاری، جنگ کی تیاری وہ پالیسی ہے، لیکن لڑائی پالیسی نہیں ہے۔ لڑائی اس وقت ہوتی ہے جب لوگ جو ہیں وہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ اب لوگ کس طرح سے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں؟ ایک طرف حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، اور آپ جگہ جگہ جاتے ہیں اور جا کے لوگوں سے کہتے ہیں، جو لوگ وفود آیا کرتے تھے مختلف یعنی حج کے موقع پر یا پھر مختلف جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بات کیا کرتے تھے کہ تم میں سے کون میرا مددگار بنے گا، اور ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی مدد کی ضرورت نہیں تھی، اصل میں دین کے مددگاروں کی ضرورت تھی۔ تو یہ ایک بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب دشمن بن گئے سب لوگ، تو انہوں نے حواریوں سے جا کے کہا کہ من انصاری الی اللہ، اور حواری کیا ہوتا ہے اس کے لیے بھی ایک بہت یعنی علماء کرام نے بحث کی ہے۔ حارا یحور حورن کا معنی ہوتا ہے کپڑے کو دھونا اور خوب سفید نکال لینا، تو یہ سفید کپڑے جو ہیں ان کو دھونا، یہ حارا یحور ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے حواری سے مراد کپڑے دھونے والے، یعنی دھوبی کو بھی حواری کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حواری اگر آٹے میں سے اس میں سے کچرا نکال دیا جائے تو اس میں سے صرف اور صرف صاف جو سفید میدہ رہ جاتا ہے اس کو بھی حواری کہا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے خالص لوگ، اگرچہ لوگوں نے اس کی انٹرپریشن یہ بھی کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب کسی طرف سے مدد حاصل نہیں ہوئی تو وہ دریائے گلیلی کے اوپر جو ہے وہ جو لوگ وہاں پہ دھوبی کا کام کرتے تھے، دھوبیوں کی بستیاں تھیں، آپ وہاں پہ چلے گئے اور آپ نے وہاں جا کے کہا، اس لیے ان کو حواری کہا گیا ہے۔ لیکن یہ بہت ہی سطحی مفہوم ہوگا اگر قرآن حکیم کی اس آیت کا مفہوم یا حواری اس اصطلاح کا مفہوم یہ لیں۔ اصل میں حواری سے مراد ایسے خالص لوگ ہیں، اور وہ خالص لوگ جن کا کوئی کسی قسم کا ذاتی مفاد وابستہ نہ ہو، بے لوث اور بے غرض قسم کے لوگ، ایسے ہی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میسر آئے تھے، اور اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ کونوا انصار اللہ، تم بھی اسی طرح سے بے لوث اور بے غرض بن کے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوگے اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ یہ جہاد کے ضمن میں یہ ایک پورا کانٹیکسٹ بتا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی دین کی نصرت کرنی ہے، دین کی مدد کرنی ہے، جو دین کی مدد یعنی دین کے نفاذ میں اپنے حصے کا کام کرنا ہے تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اور ہم اللہ کے کام میں مددگار ثابت ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اب سوال کہ دین کی مدد کیسے کی جاتی ہے؟ میں نے انٹرو میں ایک بات کہی تھی کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرنا، وہ اس کی شکل خواہ کوئی بھی ہو، وہ سیاست کا معاملہ ہو، وہ عدالت کا معاملہ ہو، وہ معاشرت کا معاملہ ہو، وغیرہ وغیرہ جتنے معاملات ہیں، علم کا معاملہ ہو، اللہ اکبر، یعنی علم میں توحید کو شامل کرنا۔ یہ ہمیں سمجھا دیجئے ڈاکٹر صاحب کہ ہم اپنی زندگی کے شب و روز میں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی مدد کریں، یعنی اللہ نے جو پیغام ہمیں دیا ہے قرآن اور صاحب قرآن کے ذریعے، ہم اہل ایمان ہیں، آغاز ہی ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے کہ جو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ آج ٹو ڈوز کے حوالے سے، کرنے کے کام کے حوالے سے ہم اپنے جب شب و روز گزارتے ہیں، جب زندگی کر رہے ہیں ہم، تو کیا ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات ہے کہ ہمیں اللہ کی مدد کرنی ہے؟ جواباً اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہم نصرت الہی کے مستحق ہو جائیں گے۔ اور ایک بات اور بھی ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں تفصیلاً آپ بات فرمائیں کہ اگر ہم اللہ کی مدد نہ کریں، یعنی اپنی روگردانی کریں، اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ نافرمانی کریں، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی جو نصرت، اس سے محروم ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل محروم ہو جاتے ہیں۔ میں آخری سوال کا جواب پہلے دے دوں کہ بالکل محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے،
اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مدد کا نظام رکھا ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، تو اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے جب انسان مدد کرتا ہے، اور وہ اس کو دین کی نصرت کہا گیا ہے جب کوئی شخص اپنی انفرادی یا اجتماعی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے، تو اسی کو اللہ تعالیٰ کی دین کی نصرت کہا گیا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی دین کی نصرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ ویثبت اقدامکم، اور خاص طور پر یہ اس کو جہاد کے کانٹیکسٹ میں کہ تمہارے قدم جما دے گا، تمہاری جو اصل قوت جو ہے وہ اس وقت حاصل ہوگی جب تم اللہ کی مدد کر رہے ہوگے۔ کیا مطلب؟ تمہاری انفرادی زندگیاں، اجتماعی زندگیاں، وہ ساری کی ساری اللہ کے دین کے احکام کو نافذ کرنے پہ لگی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اور اگر اللہ کی مدد نہ آئی، اس لیے کہ مسلمانوں کے کامیابی اور فتح کا واحد انحصار اللہ کی مدد پر ہوتا ہے۔ جو اس کے وسائل ہوتے ہیں یا افرادی قوت ہوتی ہے، یہ اس پر انحصار مسلمانوں کی فتح کا نہیں ہوتا، اس پر غیر مسلموں کی فتح کا انحصار ہو سکتا ہے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومنوں کا، اہل ایمان کا جو بھروسہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہوتا ہے، اور اللہ کی مدد اگر آ رہی ہو تو اس پر کبھی بھی مسلمان مغلوب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر رہا ہو فلا غالب لکم، تم کبھی مغلوب ہو ہی نہیں سکتے، تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر بھری دنیا میں تمہاری مدد کرنے کے والے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ اور فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان اگر دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں تو ان کا بھروسہ کسی اور چیز پر نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ لہٰذا جو بات آپ نے پوچھی کہ کیا اس سے اللہ کی مدد جو ہے وہ چلی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں، بالکل محروم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ کہ اگر فتح کے لیے تیار ہو رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کا جو حکم ہے، اے ایمان والو، میں عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اس لیے کہ ایمان والا ہونا اور ایمان کا دعویٰ کرنا یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ اور اللہ کریم نے جب یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں جہاں کہیں بھی فرمایا ہے، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو واقعتاً ایماندار ہیں، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے اندر ایمان نہیں ہے، صرف دعویٰ ہے۔ لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یا ایمان کا دعویٰ کرنے والو، کونوا انصار اللہ، تمہیں پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی مدد میں گزارنی پڑے گی، اللہ کے مددگار بننا پڑے گا۔ اب جب ہم کوئی شخص کوئی زندگی میں، ہم اپنی زندگی میں کوئی ایک عمل کر رہے ہوتے ہیں، مثلاً ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مثلاً اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مثلاً ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، مثلاً ہم حج کر رہے ہیں، مثلاً ہم کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، کچھ خرچ کر رہے ہیں، کوئی بھی کام زندگی میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جب ہم دین کو قائم کرنے کے لیے کوئی ایک بھی کام کر رہے ہیں تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کے مترادف ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اللہ کی مدد ہو رہی ہے یا ہم اپنی مدد خود کر رہے ہیں؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں اللہ کو تو مدد کی ضرورت نہیں، یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو مدد کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جب انسان کوئی بھی کام اس طرح سے کرتا ہے تو اس کا الٹا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا استحقاق حاصل ہو جاتا ہے۔ گویا پھر جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنے آپ پر، اپنی زندگی پر، اپنے ارد گرد کے ماحول پر جب وہ اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے تو دراصل وہ اپنی ہی مدد کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کا استحقاق حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، بلکہ فرمایا کونوا انصار اللہ، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، کیونکہ اس کا عملی پہلو یہ ہے کہ ہمیں ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا پڑے گا، بے لوث ہو کے، بے غرض ہو کے، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے جب یہ کرنا پڑے گا۔ جب ہم اس طرح سے کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی نیکی کا کام کر بھی رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی بتا دیتا ہے کہ تم نماز پڑھو گے تو تمہیں سکون حاصل ہوگا، کوئی بتا دیتا ہے کہ تم زکوٰۃ دو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دگنا کر کے تمہیں دے دے گا، کوئی بتا دیتا ہے کہ ہم حج کریں گے تو حج کرنے سے پیسے واپس لوٹ آئیں گے، آپ کو اس سے دگنے کر کے اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ ہمیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دنیاوی فائدہ دیا ہوتا ہے۔ ہم نمازیں پڑھ رہے
رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کوئی نہ کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے بے غرض ہو کے بے لوس ہو کے نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے بھی ہم اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم مصلے پہ بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں، ہم وہاں پہ بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا اور بے لوس اور بے غرض ہو کے نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم تو اپنے اپنے مقاصد کے لیے کر رہے ہیں۔ کوئی اس لیے رو رہی ہے کہ اس کے خامد کا کاروبار اچھا ہو جائے، کوئی اس لیے رو رہی ہے کہ اس کے بیٹے کے نمبر اچھے آ جائے، اور ہم بھی جو مرد ہیں وہ بھی اسی لیے کبھی اگر نمازیں پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی دنیا کا مقصد لے کے اس طرح کا دنیاوی مفادات کو سامنے رکھ کے اللہ کے دین پر عمل کرنے والا شخص بھی دراصل اللہ کی مدد سے محروم ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد ان کے لیے آتی ہے جو بے لوس اور بے غرض ہو کے کرتے ہیں، اس لیے حواری کی جو خاص طور پہ ٹرم استعمال کی ہے وہ خالص اور بے لوس اور بے غرض لوگوں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہر امت کے اندر ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری جو ہے زبیر بن عوام ہے۔ یہ خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعزاز دیا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ بتانے کے لیے یہ دراصل ایک جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو وہ دوسروں کے لیے ترغیب ہوتی ہے اس کے اندر کہ وہ اسی طرح کے اعمال کریں تاکہ ان کے لیے بھی وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے رحمت کا اور اس کے لیے کسی ترغیب کا اعلان فرما رہے ہیں وہ سب کے لیے سب اس کے مستحق ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جب کوئی شخص بے لوس اور بے غرض ہو کے کام کرے گا تو اس کے لیے اللہ کی مدد ہے۔ اور یہاں بھی یہ آیت بھی اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اور ان کو چند بے لوس لوگ مل گئے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مدد دی تھی، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی چند بے لوس اور بے غرض لوگ ملیں گے جو ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کے صرف اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے ساتھ شامل ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ جی سبحان اللہ، اور انہیں غالب کر دے گا، جیسا کہ ان حواریوں کو جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، لیکن ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرمائی اور وہی غالب ہو کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے احکام پر عمل کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ اکبر۔ ایک بات تو ایک سبق روشنی قرآن سے ہمیں یہ بھی مل رہی ہے۔ اچھا، میرا سوال جو شروع میں تھا ڈاکٹر صاحب، دوسرے سوال کا تو آپ نے بالکل سیر حاصل جواب عطا فرما دیا کہ یہ جو اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرنا، اللہ کے احکامات عملی شکل میں نظر آئیں، کیا اس جانب اشارہ ہے؟ یعنی میری سیاست ہو، میری معاشرت ہو، میری عدالت ہو تو میں یہ دیکھوں گا وغیرہ وغیرہ کہ میرا جو نظام کوئی بھی نظام ہو، میرا ایون یہ کہ میرا نظام اخلاقیات ہے، یہ نظام اخلاقیات کیا یہ قرآن کریم کی اقدار سے برآمد ہو رہا ہے یا میں نے اپنی اخلاقیات خود گھڑ لی ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتِمَّمَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ۔ جب میرے سامنے یہ چیزیں ہوں گی، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اب یہ آیت، سمپل بات کہ یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ حواریوں نے مدد کی، مسیح علیہ السلام کی، اللہ اکبر۔ ہم مدد کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے خالق کائنات کی۔ دیکھیں جی، صاف اور سادہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انصار اللہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو جزوی اور مفاد پرست مسلمان نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے مسلمان چاہیے جو انصار اللہ ہونے کا شرف حاصل کریں اور ان کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی شخص اگر انفرادی طور پر بھی اگر نیکی کر رہا ہوتا ہے تو اس نیکی کو، اس کے نیکی کے نفاذ کی وجہ سے اس کے اوپر جو رحمت اور برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے وہ اصل میں اس کا مقصود ہوتی ہے، اور اس کا استحقاق بھی اس وقت بنتا ہے جب یہ خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی اور اللہ کے
یعنی اللہ کی جو حدود ہیں ان کو دنیا پر نافذ کرتا ہے۔ اب یہ کوئی ہر شخص کا اپنا دائرہ کار ہے اور اس دائرہ کار کے مطابق اس کو اپنی اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ کرنے ہیں۔ ایک عام شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی حدود نافذ کرنی ہے اپنے دائرہ کار کے مطابق۔ جو حکمران ہیں ان کو ان کا دائرہ کار بڑا ہو جاتا ہے، لہٰذا ان کو پورے ملک پر اور پوری زمین پر اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں وہ نافذ کرنی ہے، اور جب وہ نافذ کریں گے تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا استحقاق حاصل کریں گے۔ جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سرزمین پر ایک حد نافذ کر دینا، اللہ تعالیٰ کی ایک حد نافذ کر دینا، اس سے اتنی برکت ہوتی ہے اس سرزمین کے اوپر جو 40 دن کی بارش سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی حدود کا نفاذ کرتے جاتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اخروی اور دنیوی دونوں طرح کی رحمتوں اور برکتوں کا استحقاق حاصل کرتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے اللہ کریم نے سورہ اعراف کے اندر یہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر لوگ ایمان اور تقوی کی روش پر زندگی گزار رہے ہوں تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیں، لیکن وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لوگ جھوٹے نکلتے ہیں، لوگ خود اپنے دعوے کو جھٹلا دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے کرتوتوں کے سبب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو پکڑ لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی شخص اگر اللہ کو انصار اللہ چاہیے، اللہ تعالیٰ کو جزوی مسلمان بھی نہیں چاہیے، اور جو کمپلیٹ سبمیشن کے بغیر وہ کبھی تو اپنی مرضی کرتا ہے، کبھی اللہ کی مرضی کرتا ہے، کبھی وہ کسی کی مرضی کرتا ہے، کبھی وقت کے فرعون کی مرضی کرتا ہے، کبھی کسی باہر کے بندے کی مرضی کرتا ہے، کبھی وہ اپنے دل کی من مرضی کرتا ہے، ایسا مسلمان اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو انصار اللہ چاہیے، اور انصار اللہ وہ ہوتے ہیں جو بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ سبحان اللہ، کیا اچھی بات آپ نے فرمائی۔ میں آپ کی اجازت ہو تو ایک بات اس میں اضافہ کروں تاکہ اس کا اور کینوس ہم بڑھا لیں۔ آپ کی گفتگو کے نتیجے میں ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگتے ہیں اور ہم اپنے مقاصد یا اپنے مسائل بیان کر دیتے ہیں، یا ہم یعنی نانو انصار اللہ کے ذیل میں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں اللہ کی مدد کرنا، ہم نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، عمرے پہ چلے جانا، انفاق کرنا، بس اسی کو دین سمجھتے ہیں، یعنی یہ مراسم عبودیت جسے کہا جاتا ہے، یہ کرنے چاہیے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر جو اللہ کی مدد کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ذرا آگے کا معاملہ ہے نا؟ بالکل صحیح، آپ درست فرما رہے ہیں کہ اصل میں اللہ کی مدد اس وقت ہوگی جب اللہ کے دین کی مدد ہوگی۔ یہ بات پہلے بہت واضح ہو گئی، اور اللہ کے دین کی مدد اس وقت نہیں ہوتی جب کوئی شخص انفرادی طور پر اپنی کسی کوٹھڑی میں یا کٹیا میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کی مدد اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کا دین اللہ کی زمین پر نافذ ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے جتنا اس کا دائرہ کار ہے، جتنا اس کا اختیار ہے، دائرہ اختیار ہے، اس کو اللہ کا دین نافذ کرنا پڑے گا۔ اگر وہ اللہ کا دین نافذ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم رہ جائے گا۔ لہٰذا میں جو بات عرض کر رہا تھا، نہ تو اللہ تعالیٰ کو جزوی مسلمان پسند ہے کہ پارشلی وہ اللہ تعالیٰ کو سبمٹ کریں، پارشلی وہ اپنے مقاصد سامنے رکھیں، اس طرح کے مسلمان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو سیزنل مسلمان بھی پسند نہیں ہے کہ کسی ایک سیزن میں یا کسی ایک وقت میں تو وہ ان کے اندر جو ہے وہ جوش آیا ہوا ہو نیکی کا، اور وہ کہیں کہ ہم اس وقت نیکی کر دیتے ہیں اور باقی جو ہے وہ باقی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ نہ کوئی ملک، نہ کوئی عوام، نہ کوئی حکمران، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے پسند نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو، اللہ تعالیٰ کے حدود کے نفاذ کو پس پشت ڈال دیں اور اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہیں، بس چند ریچولز جو ہیں وہ ادا کر کے وہ سمجھے کہ مسلمان ہیں۔ اس طرح کا مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کونوا انصار اللہ، اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، اور مددگار بننے کا جو حوالہ ہے وہ بڑا خالص ہے، بڑا شاندار ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت تمام ہر طرف سے دشمنوں کا سامنا تھا تو انہوں نے چند لوگوں سے جو بات کی تھی، اور وہ جو حواری جو خالص لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگے تھے،
تو اس طرح کے مسلمان بنو گے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر فتح عطا فرمائی. وہ فتح کی اگرچہ سچویشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فتح کا اس کا جو عملی شکل ہے وہ تھوڑی مختلف ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کے مسائل کا اور اسی طرح کے دشمنوں کا سامنا تھا, اس لیے اس کا حوالہ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے سیکھیں کہ یہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, حج عمرہ کر رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, آنسو بہا رہے ہیں, تراویحیں ہو رہی ہیں, اللہ اکبر, 30 لاکھ افراد حج ادا کر رہے ہیں, عرفات میں دعائیں ہو رہی ہیں, یہ تمام عبادات کرنے کے باوجود ایک طاغوتی نظام اس کے زیر اثر ہم چل رہے ہیں. تو یہ عبادات جو کچھ ہم کر رہے ہیں, اور میں نے عرض کیا تھا یہ ہمیں کرنی چاہیے, لیکن جب تک ہم عبادت کی روح کو نہیں سمجھ پائیں گے تب تک ہم اللہ کے مددگار کیسے بنیں گے. ہماری مساجد, اس میں اے سی لگ جائیں, اس میں کارپیٹنگ ہو جائے, بڑی شاندار مساجد ہوں, لیکن دیکھو نظام تبدیل نہیں کرنا, سود چلتا رہے گا, تمہاری عورت بے پردہ گھومے گی. ہم یہ چاہتے ہیں تم بڑے مالیاتی اداروں سے قرضہ لیتے رہو, ہم یہ چاہتے ہیں تمہیں ایک شکنجے میں پھنسا لیں. تو یہ پورا نظام, وہ نمازیں, وہ روزے, وہ حج, وہ زکوٰۃ, پھر اس کی کیا وہ اہمیت بنتی ہے, جگہ بنتی ہے کہ ہم نصرت الہی کے مستحق بھی ہو رہے ہیں اور اللہ کے مددگار بھی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی. جب کوئی شخص یا عوام الناس کے لیے تو شاید یہ کوئی بات کسی حد تک جو بے اختیار لوگ ہیں ان کی طرف سے تو یہ قابل قبول ہو, لیکن جو با اختیار لوگ ہیں ان کی طرف سے قطعاً یہ قابل قبول نہیں ہے, اس لیے کہ یہ چند ریچولز ادا کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کو یوں کہہ لیجئے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی مترادف ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے مترادف ہے کہ آپ جو ہے اس کا صرف ایک وہ والا ورژن جو آپ کو پسند ہے, جو آسانی کے ساتھ آپ کر لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اس یہ کر کے ہم صرف قرآن پڑھ لیا مسلمان ہیں, ہم نے نماز پڑھ لی مسلمان ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا نظام ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی جو پوری ایک ریاست مدینہ کا ایک پورا نظام ہے وہ آپ نے نافذ نہیں کرنا. آپ اگر یہ طے کر لیتے ہیں کہ وہ نافذ نہیں کرنا, اور اس معاملے میں جو خاص طور پہ آپ نے حوالہ دیا کہ سود کو ختم نہیں کرنا, سودی ادارے جو بڑے بڑے عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان سے اب اندازہ کیجئے, ان کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہو جاتا ہے, ہم شادیانے بجاتے ہیں کہ ہمارا جناب ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہو گیا, اور یہ نہیں سوچتے کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ ناراض ہے. جب ہم اس طرح کے کام کریں گے تو ہم یقیناً اللہ کی مدد سے محروم ہو رہے ہیں. جو عوام الناس بے اختیار ہیں ان کی طرف سے تو شاید یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایک ایکسکیوز بن جائیں, لیکن جو با اختیار لوگ ہیں ان کی طرف سے قطعاً یہ ایکسکیوز نہیں ہے, اور یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے, نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد ہے, اور یہ اپنے آپ کو اللہ کی مدد سے محروم کرنے کی بات ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی اور نتیجہ نہیں نکلتا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا جملہ ادا فرمایا, اللہ اکبر, روح کانپ جاتی ہے کہ یہ دین سے کھلواڑ ہے. اللہ اکبر. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ پروگرام کا وقت مکمل ہو رہا ہے, آپ ارشاد فرمائیے, ایک سوال کی شکل میں رکھتا ہوں بات تاکہ اور بات واضح ہو جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا محض ہمیں نمازیں پڑھوانے کے لیے تشریف لائے تھے, محض روزے رکھوانے, حج و عمرہ, چند اخلاقیات, ہاں سچ بولنا چاہیے, پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے, والدین کا ادب کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ, لیکن جس آیت کے ذیل میں ہم یہ بات کروا رہے ہیں آپ سے اور سیکھ رہے ہیں آپ سے کہ نحن انصار اللہ, یعنی ہم ہیں اللہ کے مددگار, تو وہ اللہ کے مددگار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیدا کیے؟ دیکھیں جی, جب یہ ایک حکم آیا کہ کونوا انصار اللہ, کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ, اور جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا اور انہوں نے کہا نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں, اسی طرح سے مددگار بن جاؤ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اسی طرح سے ایسے مخلص اور بے لوث اور بے غرض مسلمان ایسے صحابہ کرام میسر آئے
جس طرح کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میسر آئے تھے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بات ارشاد فرمائی کہ کچھ لوگوں نے ایمان کا اظہار کیا، کچھ لوگوں نے کفر کا اظہار کیا، تو گویا اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک پیشن گوئی بھی تھی کہ جس سسٹم کا، جس نظام کا آپ اعلان کر رہے ہیں اس میں سارے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں، اگر یہ ہو کہ صرف چند اخلاقیات کا آپ اظہار کر دیں اور چند عبادات کر لیں، یہ تو کفار مکہ کی طرف سے اور قریش مکہ کی طرف سے بڑی اوپن آفر تھی کہ تم جو ہے نا ایک سال ہم تمہارے خدا کی بندگی کر لیتے ہیں سارے مل کے، اور ایک سال جو ہے وہ تم سب لوگ جو ہیں ہمارے خدا کی بندگی کر لیا کریں، ہم آپس میں پرامن بقائے باہمی کے ساتھ رہیں۔ لیکن قرآن نے بالکل کلیئر کٹ کہہ دیا کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، ہمارا نظام الگ ہے اور تمہارا نظام الگ ہے، یہ اکٹھے نہیں چل سکتے، اس نظام کو تبدیل کیے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے واضح ٹارگٹ لیا گیا، واضح موقف عطا فرمایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح پوزیشن لی، تو اب آپ کے ساتھ جن لوگوں نے آنا تھا ان کو بھی کہا کہ انصار اللہ بن کے آنا ہے۔ اگر آپ انصار اللہ بن کے آؤ گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آؤ گے تو اس سے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا اور وہ سارا نظام بدلے گا، اور ساری چیزیں جو اب قریش کے ہاتھ میں ہیں اور جہاں مسلمان مغلوب ہیں، یہ ایک دن آئے گا کہ یہ سارے کے سارے غالب آ جائیں گے۔ جو یہاں فرمایا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، کہ ہم نے اہل ایمان کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تھی، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور وہ سارے کے سارے کامیاب ہو گئے تھے، وہی غالب آئے تھے۔ تو اس میں گویا ایک خوشخبری تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام مل کر وہ مشترکہ جد و جہد کریں گے اور نظام کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد یقیناً آئے گی، اور پھر جب اللہ کی مدد آئے گی تو یہ نظام بدلے گا اور اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو کامیابی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اللہ اکبر۔ وہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، زکوٰتیں دی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، حج اور عمرے پہ جا رہے ہیں، لیکن وہ ایک طاغوتی نظام، وہ ایک شیطانی نظام، بس اس کے زیر اثر زندگی بسر کی جا رہی ہے۔ اور پھر دعائیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بالکل اب آخری سوال ہے آپ کی خدمت میں، لاسٹ منٹ جاری ہیں۔ آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ جو رولنگ ایلیٹ ہے، جو بڑے ہیں، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ جو ہماری جوڈیشری ہے، ہماری جو عسکری قیادت ہے، ہماری پارلیمنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، ہمارا میڈیا ہے، اللہ اکبر، ان کی ذمہ داریاں ذرا بڑھ جاتی ہیں، وہ آپ نے بیان فرما دیا۔ لیکن ایک عام آدمی ہم جیسا وہ کیا کرے اس آیت کی روشنی میں؟ وہ کس طرح اللہ کا مددگار بنے؟ ارشاد۔ دیکھیں جی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی استطاعت سے بڑھ کر مکلف اور ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص بے اختیار ہے یا اس کے پاس اختیار کم ہے، اس کا دائرہ اختیار بہت محدود ہے، تو وہ اسی کے مطابق ہی وہ ذمہ دار ہے۔ اس کے لیے اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ سود کا خاتمہ پورے ملک کے اندر کیوں نہیں کر رہا، یا وہ پورے ملک کے اندر حدود نافذ کیوں نہیں کر رہا اور اسلامی نظام کا نفاذ کیوں نہیں ہو رہا۔ اب ظاہر ہے، لیکن وہ اپنی سطح پر وہ اس بات کا پابند ضرور ہے اور اس بات کا مکلف ضرور ہے کہ وہ کوئی سودی تجارت نہ کرتا ہو، وہ سود نہ کھا رہا ہو، اور وہ کوئی ایسی ڈیل نہ کرے اور کوئی ایسی پروڈکٹ نہ لے جس کے اندر سود کا شائبہ ہو، اور وہ اپنی روزی کو حلال کے دائرے میں رکھے اور حرام کے دائرے میں، مشکوک دائرے میں جانے سے پرہیز کرے، اور پھر وہ اپنے جو اس کا دائرہ کار ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ ظاہر ہے اگر وہ گھر کا سربراہ ہے، صرف اپنے گھر کا، تو اپنے گھر کے اندر وہ اپنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام نافذ کرے گا تو اس کو یقیناً اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے پوری دنیا پر اللہ کا دین نافذ کر دیا۔ اگر وہ اپنے 5 فٹ کی اس جسم کا مالک ہے، اپنے گھر کا بھی سربراہ نہیں ہے، اور وہ بالکل صرف یہ 5-6 فٹ کی کائنات کا سربراہ ہے، تو اس کے اوپر تو اللہ کا دین نافذ کرے۔ تو جتنا
زیادہ اس کا محدود دائرہ اختیار ہے اتنا بھی وہ کر لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی کمی نہیں ہے اجر کی کہ وہ اللہ تعالیٰ اس مدد کو اپنی مدد قرار نہیں دے گا اور اپنے دین کی مدد قرار نہیں دے گا. بس فرق صرف یہ پڑتا ہے کہ جب انسان کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے، انسان کا دائرہ اختیار بڑھتا بھی جاتا ہے، لیکن یہ اپنے ذمہ داریوں سے صرف نظر کرتا ہے اور یہ قطعاً ان ذمہ داریوں کو اللہ کے دین کے تقاضوں کے مطابق ادا نہیں کرتا، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہوتا ہے. لگتا یوں ہے، جس طرف آپ بار بار اشارہ کر رہے ہیں، لگتا یوں ہے کہ ہم سارے عوام اور ہمارے حکمران کسی کی بھی پہلی ترجیح اللہ کا دین تو ہے ہی نہیں. اللہ کا دین ترجیح ہوگی تو پھر ہم انصار اللہ ہوں گے، انصار اللہ بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ہماری مدد نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر چھوڑ جائے تو پھر مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے دنیا میں کوئی نہیں آتا، جیسے سورہ آل عمران کی آیت کا میں نے حوالہ دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ایک عام فرد، ان سے بھی قرآن کریم مخاطبت فرماتا ہے، اور فاتقوا اللہ مستطعتم، تم اللہ کا تقوی اتنا تو اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پیغام بھی ہمیں دے دیا کہ جو شخص جتنا کر سکتا ہے، جس کا مکلف ہو سکتا ہے، اتنا تو وہ کرے. خواتین و حضرات، بڑا ممنون ڈاکٹر صاحب کا. ڈاکٹر صاحب تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے ڈاکٹر صاحب سے سیکھا. خواتین و حضرات، واقعہ مکمل ہو گیا. بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن پھر کسی اور پروگرام میں. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ نبوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق سب سے پہلے کس نے کی؟ درست جواب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کہاں کا گورنر مقرر کیا تھا؟ کوفہ کا، مکے کا یا یمن کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182501994. وقت قرآن دازی کا. کوئی مہمان کراچی میں نہیں تو یہ کام میں کرتا ہوں، اور یہ پرچی نکل گئی ہے. اسلام آباد سے ہیں محمد عمران. اسلام آباد سے محمد عمران صاحب، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آج کی بات قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں حلال کمائی کی لذت اس شخص کو محسوس ہوتی ہے جو حرام کمائی چھوڑنے کی مکمل کوشش کرتا ہے. حلال کمائی کی لذت اس شخص کو محسوس ہوتی ہے جو حرام کمائی چھوڑنے کی مکمل کوشش کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.